मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलकर रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ी अल-मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन बाद हम्दुस्सलात लाइक इज़्ज़त व तकरीम जमी अहबाब से मिनल वक़ार कुरान हकीम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम अंबिया और रसूल पर जो फजीलत है इसे हम समात कर रहे थे। गुज़श्ता नशिस्त के अंदर हमने कुछ आयात इस सिलसिले के अंदर समात की थी। आज भी मज़ीद हम कुरान पाक की कुछ आयतें देखेंगे जिनसे ये साबित होगा कि अल्लाह ने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया पर और तमाम रसूलों पर फजीलत अता की है और बुलंद मकाम और मर्तबा अता किया है। इस सिलसिला में आज जो सबसे पहली आयत करीमा हम सीखने का एहतमाम करेंगे, इस आयत का ताल्लुक़ हमारे दीन के साथ है और हमारे इस्लाम के साथ है। जो इस्लाम की सूरत के अंदर हमें दीन दिया गया, इस दीन की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुज़श्ता तमाम अंबिया पर फजीलत रखते हैं और तमाम अंबिया से आपका बुलंद मकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल माइदा के अंदर इरशाद फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम नेमती, और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया। यानी इस दीन को मुकम्मल कर दिया गया और ये नेमत है और इस नेमत को तुम पर पूरा कर दिया गया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया गया। यानी इस्लाम दीन के तौर पर तमाम मुसलमानों के लिए पसंद किया गया। और फिर दूसरे मकाम पर तमाम के तमाम मज़ाहिब इस्लाम के होते हुए वो बातिल हो गए, अब वो काबिल कबूल नहीं है। यहूदियत उस वक्त तक काबिल कबूल थी जब तक रसूलुल्लाह तशरीफ़ नहीं लाए थे। ईसाईयत उस वक्त तक काबिल कबूल थी जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए थे। अब चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है, ना आले किताब का दीन कबूल है, ना किसी और मज़हब को कबूल किया जाएगा। वाज़े तौर पर एक दूसरी आयत के अंदर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, व मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु, जिस शख्स ने इस्लाम के अलावा किसी और दीन को तलब किया तो वो हरगिज़ उससे कबूल नहीं किया जाएगा। अब काबिल कबूल सिर्फ इस्लाम है और अब इस्लाम के अलावा तमाम के तमाम दीन बातिल हैं। वो कादियानियत की शक्ल के अंदर हो, ईसाईयत की शक्ल के अंदर हो, यहूदियत की शक्ल के अंदर हो, या किसी और जेत के साथ हो, अब क़यामत तक जो दीन काबिल कबूल है वो इस्लाम है। और इस्लाम के मर्ज़ वजूद में आने के बाद तमाम साबिका दीनों को अल्लाह ने नासिख कर दिया, यानी बातिल कर दिया। अब वो काबिल कबूल नहीं है। अब अगर कोई बंदा ये कहे मैं अल्लाह को तो मानता हूँ,
سب رسولوں کو بھی مانتا ہوں لیکن میں عیسائی رہوں گا، میرا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، تو اب اس بندے کی اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے اللہ نے دین محمدی کو پسند فرمایا ہے۔ اب دین صرف دین محمدی رہے گا اور دین صرف دین اسلام رہے گا، تو اسلام کے آنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اس دین کی اہمیت کو کتنا واضح کرتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو انہوں نے بھی میرے دین کی پیروی کرنی تھی، یعنی وہ موسوی شریعت کو نافذ نہ کرتے بلکہ انہوں نے بھی محمدی شریعت کو فالو کرنا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر جناب عیسیٰ پیغمبر جب دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، واحد یہ پیغمبر ہیں جناب عیسیٰ جن پر موت کا قانون ابھی تک پورا نہیں ہوا، زندہ انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا ہے۔ آگے چل کر قرآن کے اندر باقاعدہ یہ عقیدہ آئے گا، تو جب قریب قیامت آئے گی تو آپ زمین پر تشریف لائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اس وقت تمہارا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا جب عیسیٰ تشریف لائیں گے اور نماز پڑھیں گے اور امام تم میں سے کوئی بندہ ہوگا، یعنی وہ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام تم میں سے کوئی بندہ ہوگا۔ معنی کیا ہے کہ عیسیٰ اپنی شریعت کا نفاذ نہیں کریں گے، جب قرب قیامت کے وقت تشریف لائیں گے تو وہ بھی دین محمدی کو فالو کریں گے اور دین محمدی کے تحت اپنی زندگی بسر کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو دین ملا، دین اسلام، اس دین اسلام نے تمام گزشتہ ادیان کو ناسخ کر دیا، اور اس ناسخ ہونے کی وجہ سے تمام کے تمام ادیان اور تمام کی تمام امتوں کے قانون ختم ہو گئے۔ اب قانون چلے گا تو قانون محمدی چلے گا، اور قیامت تک اگر اسلام چلے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اسلام چلے گا۔ جس طرح اسلام دین تمام دینوں سے ممتاز ہے اور تمام کو ناسخ کرنے والا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت اور بڑائی عطا فرمائی۔ دوسری آیت کریمہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت کا بیان ہوا۔ امت افضل ہے تو امت خود تو نہیں بنی، امت رسول اللہ کی ہے، حضور کی وجہ سے امت افضل ہے، حضور افضل ہے تو امت افضل ہے۔ لیکن امت کی افضلیت کو ہم چند جہتوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کے اندر موجود ہے۔ رب کائنات نے اس امت کی پہلی فضیلت بیان فرمائی، گزشتہ امتوں میں سے کسی کے پاس بھی یہ فضیلت نہیں، یہ اس امت کا خاصہ ہے، یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ یہ کام نبیوں کا تھا، یہ کام رسولوں کا تھا، اور یہ کام اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ان منتخب لوگوں کا تھا جنہیں وحی کا نور حاصل ہوتا تھا، لیکن یہ ڈیوٹی اللہ نے اس امت کی لگا دی، اور قیامت تک یہ بیڑا یہ امت اٹھائے گی، اور اس کام کی وجہ سے اللہ نے تمام امتوں پر اسے فضیلت عطا فرمائی۔ اچھا وہ کام کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی بھی امتیں ظاہر ہوئی لوگوں کے اندر، تم ان سب میں سے بہترین امت ہو۔ یعنی اس امت کو کہا گیا تمام کی تمام امتیں جتنی بھی ظاہر ہوئی دنیا کے اندر، جتنے نبی تشریف لائے، ان کی جتنی امتیں تھی، قومیں تھی، ان تمام میں سے اللہ نے تمہیں سب سے خیر والی امت بنایا ہے۔ اب یہ فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے۔ اچھا رب کائنات نے وجہ بھی بیان فرمائی کہ تم کیوں سب سے بہترین ہو، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ یہ نیکیوں کا حکم دینا یہ نبیوں کا کام تھا، برائیوں سے روکنا یہ انبیاء کا کام تھا۔ اب چونکہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں، رسول تو کوئی آئے گا نہیں، اب قیامت تک رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ رسول اللہ آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب قیامت تک دعوت کا کام کس نے کرنا ہے؟ اس امت نے کرنا ہے۔ یعنی وہ کام جو نبی کرتے تھے، رسول کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کام کی شہادت اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور اس امت کے علماء کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وارث کہا ہے
کہ اس امت کے علماء یہ میرے وارث ہیں. وارث کیوں ہیں؟ میرا پیغام آگے پہنچائیں گے، قیامت تک دین مذہب یہ ان کے ذریعے آگے پھیلے گا. یہ ایک فضیلت ہے اس امت کی جو آیت کریمہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت فضیلت قیامت کا نقشہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن جب نبی گزشتہ اور ان کی قومیں، ان کی امتیں اللہ کے دربار میں پیش ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ان امتوں سے، بھئی نبی آئے تھے تم سمجھے کیوں نہیں؟ نبیوں نے تمہیں حق کی طرف بلایا تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ کس لیے تم نے میرا در چھوڑ کے رکھا؟ اچھا، وہ امتیں آگے سے جھوٹ بولیں گی، وہ کہیں گی ہمیں تو کسی نبی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے اللہ سے ڈرایا ہی نہیں. اب یہ بزم اشر کا نقشہ ہے، قرآن کے اندر موجود ہے کہ وہ امتیں کہہ دیں گی کہ ہمیں تو کسی نبی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو عذاب سے نہیں ڈرایا گیا، اگر ڈرایا گیا ہوتا تو ہم سیدھے راہ پر ہوتے. اچھا، جس وقت وہ جھوٹ بولیں گی نا تو اللہ تعالیٰ اس امت کو ان کے جھوٹ کا پردہ اٹھانے کے لیے ان نبیوں پر بطور گواہ پیش کرے گا. اللہ فرمائے گا ابھی ہم گواہ لائیں گے، وہ گواہی دیں گے کہ ان نبیوں نے تمہیں تبلیغ کی ہے، ان نبیوں نے تمہیں ہمارے عذاب سے ڈرایا ہے. تو پوچھا جائے گا کہ کون سی امت ہے، تو بتایا جائے گا کہ اس وقت تمہارے اوپر بطور گواہ امت محمد کو پیش کیا جائے گا. چونکہ قرآن کے اندر باقاعدہ موجود ہے نا، گزشتہ قوموں کے سارے تذکرے موجود ہیں. جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو کس طرح ڈرایا، جناب عیسیٰ نے اپنی قوم کو تبلیغ کیسے کی، اور فرعون کے کیسے ظلم تھے، وہ ساری داستانیں قرآن کے اندر موجود ہیں. باقی داستانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کے ذریعے حدیثوں کے اندر بیان فرمائی ہیں. تو اس امت کو ان ساری باتوں کا پتہ ہے. اب اس امت کے جو نیک لوگ ہوں گے وہ بزم اشر کے اندر گزشتہ امتوں کا جو جھوٹ ہوگا کہ ہمیں نبیوں نے نہیں ڈرایا، ہمیں کسی نے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ اس امت کو بطور گواہ بنا کر پیش کرے گا. نبیوں کا گواہ بن کر یہ امت قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوگی. قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا. اچھا، بہترین امت ہو تو تمہاری بہتری کون سی ہے، تمہاری افضلیت کون سی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم بہترین اس لیے ہو کہ بزم اشر میں تم نے نبیوں پر گواہی دینی ہے، نبیوں پر تم نے گواہ ہونا ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں بہترین بنایا ہے. تو یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ اس امت کے لوگوں کو قیامت کے دن نبیوں کے معاملے کے اندر بطور گواہ پیش کیا جائے گا. اور یہ امت کہے گی کہ ان نبیوں نے اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو اللہ کے خوف سے ڈرایا تھا، عذاب سے ڈرایا تھا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا، اس امت کی ایک فضیلت اور بھی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئی، یعنی مجھے امتیں دکھائی گئی، گزشتہ قوموں کی جتنی بھی امتیں تھیں نبیوں کی وہ مجھے دکھائی گئی. تو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہیں، ان کے ساتھ ایک جماعت ہے چھوٹی سی. پھر میں نے دیکھا ایک نبی ہیں، ان کے ساتھ ایک اور دو آدمی ہیں. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا ایک نبی ہیں، وہ بالکل اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. پھر میں نے دیکھا ایک بڑی جماعت ہے، تو میں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ میری امت ہے. تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ کی امت ہے. اب چونکہ میرے دل میں خیال پیدا ہو چکا تھا شاید میری امت ہے، بتایا گیا آپ کی نہیں موسیٰ کی امت ہے. تو مجھے کہا گیا کہ آپ آسمان کے کنارے کی طرف دیکھیں. تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے جب آسمان کے کنارے کی طرف دیکھا تو بہت بڑی جماعت مجھے نظر آئی. تو پھر مجھے کہا گیا اب آسمان کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھیں. حضور فرماتے ہیں میں نے دوسرے کنارے کی طرف دیکھا تو پھر مجھے ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی. تو مجھے بتایا گیا کہ اے محبوب یہ آپ کی امت ہے. گزشتہ امتیں بھی سامنے کی گئی، ایک چھوٹی جماعت، چند بندے، ایک نبی ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، ایک نبی ان کے ساتھ ایک یا دو بندے. حضور فرماتے ہیں ایک آسمان کے کنارے سے لے کر دوسرے آسمان کے کنارے تک میری امت مجھے دکھائی گئی، اور ساتھ مجھے یہ بھی خوشخبری سنائی گئی محبوب یہ آپ کی امت ہے، اور آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرما دے گا. 70,000 آپ کی امت کے لوگ وہ ہوں گے
جنہیں بغیر حساب کے اللہ، بغیر عذاب کے اللہ داخل جنت فرمائے گا۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فضیلت کو ان لفظوں کے اندر بھی بیان فرمایا ٹوٹل جتنی امتیں ہیں جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک، پھر میری امت، یہ ٹوٹل امتیں جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ سارے لوگ حاضر ہوں گے تو ٹوٹل آل جنت کی جو صفیں بنے گی وہ 120 ہوں گی۔ آل معاشر کے اندر لوگ اکٹھے ہوں گے، 120 صفیں ان کی بنے گی۔ وہ صف ہماری صف تو نہیں ہے نا جو مسجد کی صف ہے یا کسی گراؤنڈ کی صف ہے، میدان معاشر تو پوری کائنات پر پھیلا ہوا ہوگا، وہ صف کتنی بڑی ہوگی اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا 120 صفیں بنے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر ناز بھی ہے اور فخر بھی ہے، میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، یعنی باقی 40 صفیں تمام امتوں کی ہوں گی۔ جو 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے ان کی جو امتیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے یہ اعزاز بھی عطا فرمائے گا، اس وقت تک کسی امت کا کوئی بندہ جنت نہیں جا سکے گا جب تک میری امت کا ایک ایک بندہ جنت نہ چلا جائے۔ اس وقت تک جنت کو اللہ تمام امتوں پر حرام کر دے گا جب تک میری امت جنت کے اندر نہ چلی جائے۔ تو امت فضیلت والی ہے تمام امتوں پر، تو جب امت فضیلت والی ہے تو نبی بھی تمام نبیوں پر فضیلت والے ہیں اور رسول بھی تمام رسولوں پر فضیلت والے ہیں، یعنی اس جہت کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اور فضیلت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، قرآن کا اگر مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں تو ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ کون سا؟ جتنے بھی نبی دنیا کے اندر تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 کا فگر ہے، تمام کے تمام نبی رب کی رضا چاہتے رہے۔ یہ اکیلا آمنہ کا لال ہے جس کی رضا رب چاہتا رہا۔ میں بے شمار مثالیں ہیں، میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، مدینہ شریف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے اور مدینہ شریف جلوہ گری میں یہودیوں کی طرف سے ایک بہت بڑی سازش ہوئی، یہودی دبی دبی آوازوں میں فتنہ بپا کرنے لگے۔ چونکہ رسول اللہ کا جو قبلہ تھا اس وقت بیت المقدس تھا، یہودیوں کا بھی یہی قبلہ تھا، حضور بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے اور یہودی بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے۔ تو ایک آواز دبی دبی آنے لگی مدینے کے ماحول کے اندر، کہنے لگے دیکھو جی سچے تو پھر ہم ہی ہیں نا، اگر یہ سچے ہوتے تو قبلہ اپنا بنا لیتے، ہم سچے ہیں قبلہ ہمارا استعمال ہو رہا ہے، اگر ہم سچے نہ ہوتے تو پھر ہمارا قبلہ یہ کیوں استعمال کرتے۔ اچھا، ادھر یہودیوں نے یہ سازش کی، رسول اللہ کے کانوں تک آواز پہنچی تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مولا ہم قبلہ اپنا نہ بنا لیں۔ اب یہ قانون اللہ رب العالمین نے بنانا ہے، یہ رسول اللہ نے نہیں بنانا کہ نماز تم نے کدھر منہ کر کے پڑھنی ہے، اور قانون پہلے سے بنا ہوا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں یہ سوچ رسول اللہ کو جب پیدا ہوئی، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اور اسی سوچ کے شوق کو لے کر، اسی آرزو اور مرضی کو لے کر رسول اللہ نماز کے اندر کھڑے ہوئے، اور جب آپ پہلی رکعت کے اندر کھڑے ہوئے تو حضور نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، اور یہ آسمان کی طرف سر اٹھانا یہ کتنا رحمت معاب تھا کہ رب کائنات نے اس منظر کو بیان کیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سونیا ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنا دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ ہماری نگاہوں میں، آپ جو بار بار اوپر دیکھتے ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، حضرت عمر کہتے ہیں پہلی رکعت گزری، دوسری رکعت گزری، جیسی تیسری رکعت آئی نا تو رب کائنات نے نماز ہی کے اندر حکم دے دیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جدھر آپ کی مرضی ہے ادھر چہرہ کر لیں، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ چونکہ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی ہے، مرضی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم قبلہ اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو رب کائنات نے یہ نہیں کہا کہ مشرق کو بنا لیں، مغرب کو بنا لیں، شمال یا جنوب کی طرف منہ کر لیں، کسی جہت کا رب نے نام نہیں لیا، کیا کہا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر تیری مرضی ہے ادھر چہرہ کر، ہم قیامت تک اسی کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیں گے۔ اور پھر رسول اللہ یہ بھی نہیں کیا کہ ایسا کرتے ہیں اب چونکہ نماز شروع ہے تو نماز مکمل کر لیتے ہیں، باقی نماز جب پڑھیں گے، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، تو پھر میں اعلان کر دوں گا کہ آج کے بعد ہمارا قبلہ یہ ہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نماز ہی کے اندر
اپنی اس مرضی کا اظہار کیا اور حالت نماز کے اندر رسول اللہ نے اپنا چہرہ پھیر کر قبلہ کی طرف کر دیا، یعنی بالکل یوں کھڑے ہیں تو حضور رحمت عالم پھر گھوم کر یوں آگے اور 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی اور پھر 2 رکعتیں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ادا کی۔ یہ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ ساری کائنات رب کی مرضی جاتی ہے اور رب رسول اللہ کی مرضی جاتا ہے۔ یعنی دوسری آیت جس کے اندر ایک بہت بڑی رحمت مابی ہے، رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو ان قریب اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پیش نظر ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اتنا آپ کو دیں گے نا محبوب ہم آپ کو راضی۔ اور پھر رسول اللہ سے کسی نے سوال کیا تھا، صحابی نے، حضور نے کہا تھا مجھ سے اس سے پہلے کسی نے یہ سوال نہیں کیا، تو کسی نے پوچھا تھا حضور آپ راضی کب ہوں گے؟ یہ جو اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی کب ہوں گے؟ تو رسول اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری امت کا ایک ایک بندہ دوزخ سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا۔ حضور نے اپنی رضا کو بھی بیان فرما دیا، میں نے راضی تب ہونا ہے۔ اور پھر دوسری ایک حدیث شریف ہے مسلم شریف کی، جس کے اندر عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ کی شفاعت کا ذکر صحابہ کے سامنے کیا، وہ آیتیں آپ نے تلاوت کی تو رسول اللہ کی آنکھیں پرنم ہو گئی اور حضور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو رب کائنات نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل پوچھ کے آ کہ میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے ہیں، اور جبرائیل باقاعدہ پوچھنے کے لیے آئے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ آج آپ کی آنکھیں کیوں پرنم ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کو بتائیے جبرائیل میں اپنی امت کے غم کے اندر رو رہا ہوں، امت کی فکر میں رو رہا ہوں، میری امت کا کیا بنے گا۔ اب اس موقع پر جبرائیل دوبارہ رب سے پیغام لے کر آئے، اس پیغام کے لفظ کیا تھے، جبرائیل کہنے لگے کہ آپ کا رب کہہ رہا ہے ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کے دل میں جو خواہش ہے نا ہم اس خواہش کو پوری کر دیں گے۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، یعنی پوری کائنات رب کی رضا چاہتی ہے اور رب سونے محمد کی رضا چاہتا ہے۔ قرآن کی آیتیں، یہی وجہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ یہ جملہ بولتی تھی، آپ فرماتی تھی یا رسول اللہ میں تو اتنا جانتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی مرضی پوری کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے، یعنی ادھر آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے ادھر اللہ اس خواہش کو پورا کر دیتا ہے، ادھر مرضی پیدا ہوتی ہے ادھر اللہ تعالیٰ اس مرضی کو درجہ قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اللہ نے تمام نبیوں پر اور تمام رسولوں پر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اچھا، ایک تیسری آیت کریمہ آج کی اس نشست کے اندر ہم رسول اللہ کی افضلیت تمام انبیاء پر وہ دیکھنا چاہیں گے۔ رب کائنات نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ہر وقت پوری کائنات میں جاری کر دیا، ہر وقت۔ اب دیکھیے کہ جو پوری دنیا ہے نا، چونکہ اس وقت پوری دنیا اس پر ہماری نظر ہے، یعنی وہ جو دنیاوی رابطے بہت دور تھے نا وہ دوریاں ختم ہو گئی، وہ دوریاں ختم ہو گئی، وہ بالکل قربتیں آ گئی اس جیت کے ساتھ کہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کے فلاں کونے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، اس وقت یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر وقت پوری دنیا میں ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ پر سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی بار سورج غروب ہوا ہے، یہ تو ہمارے ہاں ہوا ہے، تو یہ کسی جگہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، کسی جگہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، کسی جگہ غروب کسی جگہ طلوع، یہ پوری دنیا کا ایک نظام ہے۔ چونکہ یہ چکر کاٹ رہا ہے، چکر کاٹتے کاٹتے جہاں پہنچتا ہے اس کا طلوع ہو جاتا ہے اور پھر جہاں سے غائب ہوتا ہے وہاں پہ غروب ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پر یہ غروب ہو رہا ہے وہاں پر مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اور جہاں یہ طلوع ہو رہا ہے وہاں پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ اور اذان وہ نغمہ ہے جس میں اللہ کا بھی ذکر ہے اور اللہ کے سونے محبوب کا بھی ذکر ہے، یعنی دوسرے لفظوں کے اندر کائنات میں اس وقت جو ریسرچ ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ اذان کی آواز رکے، یعنی ایک سرے سے شروع ہوتی ہے پھر دنیا کے دوسرے سرے تک پہنچتی ہے۔ پوری کائنات کے اندر، پوری کائنات میں ہر لمحہ
رسول اللہ کا نام اذان کی صورت کے اندر گونجتا رہتا ہے. یعنی اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ اتنا پیار کیا, اتنی محبت کی کہ کلمے میں بھی سونے کا نام جوڑ کے رکھا اور اذان میں بھی سونے کا نام جوڑ کے رکھا. اب پوری کائنات میں جہاں جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں سونے محمد کا ذکر ہوگا. میں اگر اس کو مزید کھولنا چاہوں, یوں بھی دیکھ لیں, یعنی اگر اس پر کسی کا دل مطمئن نہ ہو, کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری کائنات میں ہر وقت یہ اذان ہو رہی ہو, اس پر کسی کا دل مطمئن نہ ہو. تو میں ایک اور آیت کریمہ پڑھ دیتا ہوں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے اس سونے نبی پر درود پڑھتے ہیں, صلات پڑھتے ہیں. اچھا اللہ کب سے پڑھ رہا ہے؟ جب سے ہے. اچھا اللہ کب سے ہے؟ تب یہ کوئی چیز نہیں تھی, ازل سے ہے, ابد تک ہے, ہر وقت ہے. ہم سو جاتے ہیں, رب سوتا نہیں. اور اللہ کہتا ہے میں کوئی کام نہیں کرتا. نماز تم پڑھتے ہو, میں نہیں پڑھتا, میں کس کی پڑھوں؟ تم تو میری پڑھتے ہو. زکوٰۃ تم دیتے ہو, میں نہیں دیتا. تم حساب لگا کے دیتے ہو, میں تو بغیر حساب کے عطا فرماتا ہوں. یہ تمام کی تمام یہ باتیں تم کرتے ہو, میں نہیں کرتا. مولا تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری ایک ہی ڈیوٹی ہے اور میرا ایک ہی کام ہے, میں اپنے سونے محبوب پر درود پڑھتا رہتا ہوں. یصلون علی النبی. تو گویا کائنات میں کوئی لمحہ ایسا آتا ہی نہیں کہ جب سونے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو رہا ہو. یعنی پوری کائنات میں ہر وقت درود کی صورت کے اندر, سلام کی صورت کے اندر اللہ رب العالمین محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا رہتا ہے. تو اس جیت کے ساتھ بھی دیکھا جائے, باقی جتنے نبی ہیں نا, باقی ان نبیوں کے لیے صلات سلام نہیں ہے. یعنی اس طرح درود اللہ کہے کہ میں موسیٰ پر درود پڑھتا ہوں, میں عیسیٰ پر درود پڑھتا ہوں, میں آدم پر درود پڑھتا ہوں. قرآن پاک میں ہے, 2-3 نبیوں کے متعلق قرآن کے اندر موجود ہے. رب نے سلام پڑھا ہے لیکن 3 مرتبہ سلام پڑھا, اس کے اندر دوام نہیں ہے. بس پڑھا تو پڑھا, بات ختم ہو گئی. لیکن کائنات کے اندر صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہے جس پر اللہ ازل سے لے کے ابد تک درود و سلام پڑھ رہا ہے. اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اس فضیلت کے اندر بھی کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے اس جیت کے ساتھ بھی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اچھا ایک اور جیت ہم دیکھ لیتے ہیں. پوری کائنات کا جو باعث تخلیق ہے, باعث تخلیق کا معنی یہ ہے کائنات کیوں بنی ہے, کائنات کو رب نے کیوں بنایا ہے. تو یہ اعزاز بھی اللہ نے آمینہ کے لال کو عطا فرمایا ہے. کائنات ساری مارز وجود میں آئی ہی رسول اللہ کی خاطر. آئیے حدیث سنتے ہیں. امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا کہ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم سے اجتہادی خطا ہو گئی اور بہت زمانہ جناب آدم اللہ کے دربار سے معافیہ مانگتے رہے اور توبہ کرتے رہے, 300 سال علماء نے لکھا ہے. تو پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیارے آدم نے اللہ کے دربار کے اندر ان جملوں سے رجوع کیا. وہ جملے کیا تھے؟ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ میں محمد کے حق سے سوال کرتا ہوں, میری بخشش کر دے. تو رب کائنات نے پوچھا کہ پیارے آدم آپ محمد کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو کائنات کی ابتدا ہو رہی تھی, ابھی تو بالکل جناب آدم پیدا ہوئے ہیں, وہ زمین کے اوپر تشریف لے آئے ہیں. فرمایا آپ محمد کو کیسے جانتے ہو, کیسے تعارف ہے آپ کو؟ تو پیارے آدم نے آگے سے جواب دیا کہ اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا نا تو میں نے عرش کی طرف یوں سر اٹھا کر دیکھا تھا, تو میں نے دیکھا عرش پر تیرا نام لکھا ہے اور ساتھ سونے محمد کا نام لکھا ہے. تو میں جان گیا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے, اللہ محبت کرتا ہے, جو اللہ کے دربار میں محبوب ہستی ہے. میں نے اس لیے ان کا نام لیا ہے. اب رب کائنات نے آگے سے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا کہ اے پیارے آدم, یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. یعنی پوری کائنات کی ابتدا جناب آدم سے ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیارے آدم میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا اگر میں سونے محمد کو پیدا نہ کرتا. تو رسول اللہ کی تخلیق تمام کائنات کا باعث ہے.
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ باعث تخلیق کائنات ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی اسی معنی کو بیان کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے عیسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے اور اپنی امت کو بھی حکم دیں کہ جو ان کا زمانہ پا لے وہ ان پر ایمان لائے۔ چونکہ نبیوں کے اعتبار سے جناب عیسیٰ سب سے آخری پیغمبر ہیں، اس کے بعد رسول اللہ دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے، تو رب کائنات نے کہا کہ اے پیارے عیسیٰ آپ بھی میرے محبوب پر ایمان لائیے، اپنی امت کی ڈیوٹی لگا کے جائیں، انہیں بتائیں کہ ان میں سے جو زمانہ پائے میرے محبوب کا تو میرے محبوب پر ایمان لائے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر محمد نہ ہوتے تو نہ میں آدم پیدا کرتا، نہ میں جنت پیدا کرتا، نہ میں دوزخ پیدا کرتا۔ میں نے عرش کو پیدا کیا پانی پر، تو کیا ہوا؟ عرش ہلنے لگا، تو پھر میں نے اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو عرش ساکن ہو گیا۔ گویا اس حدیث کے اندر بھی رب کائنات نے بیان فرمایا کہ میں نے پوری کائنات بنائی ہی سونے محمد کی خاطر ہے۔ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کسی شے کو پیدا نہ کرتا۔ تو یہ میں نے کچھ آیات، کچھ حدیثیں اس عنوان پر مزید آپ کے سامنے بیان کر دی، یعنی یہ وہ دلائل ہیں جو قرآن پاک سے موجود ہیں ہمارے پاس، رسول اللہ کی مبارک زبان سے موجود ہیں ہمارے پاس۔ نبی ہونے کے اعتبار سے سارے نبی برابر ہیں، لیکن فضائل میں تمام انبیاء برابر نہیں ہیں۔ وہ ان برابری کو قرآن پاک نے بیان ہی نہیں کیا۔ قرآن خود کہتا ہے تلک الرسل، یہ وہ رسول ہیں فضیلت کے اعتبار سے ایک دوسرے پر ہم نے انہیں بڑائی عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے کوئی ایسا ہے جسے ہم نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ہے، تمام رسولوں پر ہے، حضور کی عظمتوں، حضور کی فضیلتوں کا صدقہ اللہ ہماری گناہوں والی زندگی کو نیکیوں کے نور میں تبدیل فرما دے، اور ہمیں رسول اللہ کا سچا غلام بننے کی اللہ سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ